नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने की कहानी क्या है। इस हवाले से एक आला सतह के इजलास में क्या कुछ होता रहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या इंतहाई गैर मामूली और बड़ा फैसला किया है। क्या सदारती निज़ाम के तहत सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं। क्या ये सदारती निज़ाम किसी एमरजेंसी की सूरत में सिर्फ 2 से 4 माह के लिए नाफिज होगा। ताकतवर हलकों की सदारती निज़ाम के मुतल्लिक क्या राय है। मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सदारती निज़ाम की खबरों पर किस किस्म का रद्द अमल दिया है और अगले 2 हफ्तों को क्यों फैसला कुन करार दिया जा रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने की कहानी क्या है और क्या सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए और हैरान कुन नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नुकात की बाकायदा और बाज़ाब्ता ऑफिशियली तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है ये एक ऐसी शख्सियत की जानिब से आई है जिसे बहुत ताकतवर और बहुत बाखबर शख्सियत समझा जाता है और इसी शख्सियत के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान 3 मरतबा पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जिनको फैसला साज हलके कहा जाता है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, तो इन हलकों से इसी शख्सियत के ज़रिए इससे पहले भी 3 मरतबा पैगाम रसानी कर चुके हैं। और ये जो पैगाम रसानी थी बहुत ही अहम नौयत की पैगाम रसानी थी। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी एक बहुत करीबी, एक ताकतवर शख्सियत और एक बाखबर शख्सियत के ज़रिए ताकतवर हलकों को कोई पैगाम पहुंचा रहे हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी ठोस वजह होगी, कोई सॉलिड रीज़न होगी। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ ऐसी नई इतलात मिली जो कि हुकूमत के लिए किसी हद तक तशवीशनाक थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि ताकतवर हलकों को और पाकिस्तान के जो फैसला साज हलके हैं उनको एक पैगाम पहुंचाया जाए कि इस वक्त हुकूमत को किस किस्म की तशवीश लाहक है और इस तशवीश की बुनियादी वजूहात क्या हैं। अब जाहिर है कि ये जो इतलात थी ये जहां हुकूमती वज़रा तक पहुंच रही थी, वहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बराह रास्त इन इतलात के मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी जा रही थी। और इन ब्रीफिंग्स में आप कह सकते हैं कि कुछ नुकात ऐसे थे जिनके मुतल्लिक जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह तैयार की थी। और किसी भी हुकूमत के अपने जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए होते हैं वो भी बड़ी ताकतवर नौयत के होते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशंस की सूरत में हुकूमत को इतलात मिली वो इतलात ये थी कि रावलपिंडी में शहबाज शरीफ की जो सरगर्मियाँ हैं ये कोई फसाना नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है। यानी शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी के जो चक्कर लगाए, रावलपिंडी का जो मौसम चेक किया, जो फैसला साज हलकों की पल्स चेक की, फैसला साज हलकों को कुछ पैगामात पहुंचाने की कोशिश की, उनसे कुछ जवाबी पैगामात लेने की कोशिश की। कुछ तजावीज़ के मुतल्लिक ये कहा गया कि शरीफ फैमिली ने तैयार की एक मुबैना डील के मुतल्लिक। फिर 2 मुलाकातों के मुतल्लिक कहा गया कि 2 मुलाकातें शहबाज शरीफ की ताकतवर हलकों से हुई और इनमें से एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें शहबाज शरीफ अकेले नहीं थे बल्कि मुस्लिम लीग नून की एक और शख्सियत भी उनके साथ मौजूद थी। और इन मुलाकातों के बाद कुछ तजावीज़ के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तैयार की गई थी। और जब इस्टेब्लिशमेंट की ये तजावीज़ शरीफ फैमिली के सामने रखी गई तो शरीफ फैमिली ने भी अपनी कुछ तजावीज़ तैयार की और वो तजावीज़ फिर इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी गई। और बाद में इत्तफाक़ राय से कुछ तजावीज़ ऐसी थी जिनको हतमी शक्ल दी गई। इस किस्म की इतलात चूँकि मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के भी फैला रहे थे तो ये जो इतलात थी तजावीज़ की हद तक के इस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ तजावीज़ भिजवाई।
ان کی تو کہیں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس بات کی تصدیق ضرور ہوئی کہ شہباز شریف کی راولپنڈی میں پراسرار سرگرمیاں ضرور ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنی ایک قریبی شخصیت کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جائے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ طاقتور حلقے پاکستان کے اندر فیصلہ ساز حلقے ہوتے ہیں، اور بہت ہی تیزی سے اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس سے پہلے بھی، یعنی جو تازہ ترین پیغام رسانی ہوئی اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اسد عمر کے ذریعے بھی ایک بہت ہی سٹرونگ قسم کا پیغام جو ہے وہ متعلقہ حلقوں کو بھجوایا تھا۔ اس وقت بھی اسی قسم کی اطلاعات اور اسی قسم کی افواہوں کا زور تھا۔ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شریف فیملی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ ڈیل ہونے والی ہے۔ تو اچانک اسد عمر کیمروں کے سامنے اپیئر ہوئے تھے۔ ایک پروگرام کے دوران اچانک انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے راستے میں اگر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اگر انہیں کام نہ کرنے دیا گیا، جس قسم کی تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں، اگر انہیں اس قسم کی تبدیلی سے روکا گیا، جس قسم کا احتساب وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی شہباز شریف کا، آصف علی زرداری کا، یا جو بھی پاکستان کے اندر کرپٹ مافیاز یا کرپٹ عناصر ہیں، اگر اس احتساب کے عمل سے روکا گیا اور کسی بھی حلقے کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی راہ میں کوئی روڑے اٹکائے گئے اور کوئی رکاوٹ آئی تو وزیراعظم قومی اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ یہ اسد عمر نے اس وقت کیمروں کے سامنے بیان دیا تھا۔ اس بیان کے اوپر پھر ایک بہت بڑا سیاسی طوفان بھی کھڑا ہوا تھا، لیکن اس بیان کا اصل مقصد یہ تھا کہ جن حلقوں کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے پرائم منسٹر عمران خان، وہ پیغام اس بیان کے ذریعے پہنچا دیا گیا تھا۔ اب جو پرائم منسٹر عمران خان کو نئی اطلاعات مل رہی تھیں، ان پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک خاص وزیر کے ذریعے ایک خاص پیغام پہنچایا، اور یہ ایک انڈائریکٹ پیغام رسانی تھی، اور بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر ایک بیان کی صورت میں یہ پیغام پہنچایا گیا پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے سیاسی حلقے ہیں ان کو بھی۔ اور یہ پیغام اصل میں پہنچایا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید کے ذریعے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب مانے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو نبض ہے اس کے اوپر شیخ رشید کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وزیراعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیغام رسانی کا کام بھی شیخ رشید کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اب شیخ رشید نے جو بیان وزیراعظم عمران خان کے ڈائریکٹرز پر دیا، اس کے 3 نکات بڑے اہم تھے اور بہت سمجھنے والے تھے اور بڑے معنی خیز تھے، اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جب اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور اس وقت کس قسم کی اطلاعات اور کس قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ تو اگر ان اطلاعات، ان افواہوں کو ذہن میں رکھا جائے، موجودہ صورتحال کا پورا پس منظر ذہن میں رکھا جائے، پورا سیاق و سباق اگر ذہن میں رکھا جائے، تو پھر سمجھ آتا ہے کہ شیخ رشید کا یہ جو بیان تھا، جو کہ ایک پیغام پر مبنی تھا، یہ کتنا اہم تھا۔ ایک تو شیخ رشید کا کہنا یہ تھا کہ نون لیگ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ اب گیٹ نمبر 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے پاکستان میں، کہ جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 ہے۔ یہاں سے جو سیاستدان یہاں پرورش پاتے ہیں یا جی ایچ کیو کی گود میں پلتے بڑھتے ہیں، جیسے میاں نواز شریف 90 کی دہائی میں مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے بڑھے، تو اس لیے ایسے سیاستدانوں کو جو جی ایچ کیو کی نرسری میں پلے بڑے ہوں، ان کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہا جاتا ہے۔ تو شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ جو ہے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، یہ نواز شریف -4 خاندان ہے، یعنی یہ -4 خاندان ہے۔ میاں نواز شریف اس وقت اس نظام سے مائنس ہیں، مریم نواز مائنس ہیں۔ تاثر یہ تھا کہ میاں نواز شریف چونکہ تاحیات نااہل ہیں، حکومت ان کی تاحیات نااہلی ختم کروانے کے لیے جو موو کیا جا رہا ہے، اس وقت سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی حکومت ختم نہیں ہونے دے گی اور اس موو کی مخالفت کرے گی، اور سپریم کورٹ میں جب یہ پٹیشن آئے گی تو حکومت اس کے مخالف جو ہے وہ ایک موقف اپنائے گی۔ اسی طرح
مریم نواز کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مریم نواز مائنس ہیں، کیونکہ مریم نواز کے متعلق بھی اس قسم کی اطلاعات اور اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ بہت زور ہے ان اطلاعات کا کہ مریم نواز کو جو ان کی اپیلیں اس وقت زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان اپیلوں میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو جج رانا شمیم کا بیان الفی سامنے لایا گیا تھا، جو جسٹس ثاقب نثار کی ایک جعلی آڈیو سامنے لائی گئی تھی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالا جائے اور مریم نواز کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے۔ اور اب یہ اطلاعات اور اس قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ مریم نواز کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی کہیں نہ کچھ کام ضرور ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے، یعنی وزارت عظمیٰ کے لیے 2023 کے الیکشن میں، ان کے متعلق حکومت کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو معجزانہ ریلیف نہ ملتا، اگر ان کو مخصوص عدالتوں سے ریلیف نہ ملتا تو اب تک وہ جیل میں ہوتے اور ان کی بھی نااہلی ہو چکی ہوتی۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف بھی مائنس ہیں اس نظام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت ان کا جو کیس ہے بہت ایگریسیولی فالو کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز جو کہ اس وقت ضمانت پر ہیں، ان کے خلاف بھی سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں، ان کے متعلق بھی شیخ رشید نے کہا کہ یہ 4 لوگ اس وقت نظام سے مائنس ہیں، یعنی حکومت پوری کوشش کرے گی کہ یہ نظام سے مائنس ہی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ہی معنی خیز بات کی، اور یہ بات جو تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور حلقوں سے جو ملاقاتیں یا جو رابطے ہو رہے ہیں شہباز شریف کے، جن کے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں، جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی ایک نیریٹو بنایا ہے، اس حوالے سے شیخ رشید کی یہ بات بہت اہم تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کے لوگ کسی سے ملیں یا نہ ملیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ان کا فکرہ تھا یہ بڑا غور سے سننے والا ہے کہ نون لیگ کے لوگ کسی سے ملیں یا نہ ملیں، کسی سے ان کی مراد ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھی، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ شریف خاندان اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت طاقتور حلقوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کا دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ مجھے عمران خان کے سر پر ہاتھ والے بیان کی تردید کا کہا گیا، لیکن میں اس بیان کی تردید نہیں کر رہا۔ یعنی شیخ رشید نے یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اور اپوزیشن چاہتی ہے کہ عمران خان کے سر سے یہ ہاتھ اٹھ جائے اور اپوزیشن کے سر پر یہ ہاتھ آ جائے، لیکن یہ ہاتھ اس وقت عمران خان کے سر پہ ہے، جبکہ اپوزیشن کے سر پر تو یہ ہاتھ نہیں آ سکتا اسٹیبلشمنٹ کا۔ اپوزیشن کی گردن دبوچنے کے لیے یہ ہاتھ ضرور آ سکتا ہے۔ شیخ رشید نے یہ بیان دیا تھا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ اس بیان کی تردید کریں، اور ظاہر ہے کہ اگر انہیں یہ کہا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس بیان کی تردید نہیں کر رہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک منتخب حکومت کے پیچھے بطور ادارہ اب بھی کھڑی ہے۔ تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے، عمران خان نے پوری کوشش کی اور پوری کوشش کرے گا کہ بھرپور تبدیلی آئے، لیکن موجودہ نظام جو ہے اس تبدیلی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی انہوں نے بھی جو موجودہ نظام ہے اس کو عمران خان کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف کو ریلیف ملا پراسرار حالات میں، جس طریقے سے آصف علی زرداری کو ان کے مقدمات میں ریلیف ملا، احتساب عدالت سے ایک ایسا فیصلہ آ گیا کہ نیو یارک پراپرٹی کیس میں اگر آصف علی زرداری کو گرفتار کرنا مقصود ہوا تو پہلے احتساب عدالت کو بتانا پڑے گا، اس کے بعد آصف علی زرداری کی گرفتاری ہو سکے گی۔ یعنی نیب کے ہاتھ باندھ دیے گئے کہ نیب ٹھوس شواہد کے باوجود آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کا معاملہ بھی ایسے تھا کہ مریم نواز کو گرفتاری سے 15 دن پہلے بتانا پڑے گا، اور لاہور ہائی کورٹ کو بھی بتانا پڑے گا۔ تو یہ جو نظام کی رکاوٹیں ہیں، اور جس طریقے سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر میاں نواز شریف احتساب سے بچتے ہوئے لندن روانہ ہو گئے، انہیں عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا تھا، مجرم قرار دیا تھا، اور آج تک وہ واپس بھی نہیں آئے۔ نہ شہباز شریف کا کوئی احتساب ہوا اس معاملے پر کہ آپ نے تو بیان حلفی جمع کرایا تھا، اور آپ نے تو یہ ضمانت دی تھی کہ میاں نواز شریف 6 سے 8 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن
شہباز شریف سے بھی اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے کبھی باز پرس نہیں کی. تو یہ جو نظام کی خامیاں ہیں ان کی جانب اشارہ تھا شیخ رشید کا کہ اس نظام کی ان خرابیوں کے باعث تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اس کو آپ صدارتی نظام کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں. بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ صدارتی نظام کے متعلق خبروں کی کہانی کیا ہے، کس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس وقت، اور اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں پر صدارتی نظام کے حوالے سے جو اطلاعات گردش کر رہی ہیں ان کا کتنا زور ہے. اور مختصراً آپ کو ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی کہانی بھی سناتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، بہت اہم نوعیت کا اجلاس تھا. 8 سے 10 وفاقی وزراء اس اجلاس میں شریک تھے. اسی طرح جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں یعنی پارٹی ترجمان وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس کو خود چیئر کر رہے تھے، خود اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اور اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان کچھ زچ بھی نظر آئے، کچھ برہم بھی نظر آئے، اور انہوں نے 2 نکات پر اپنی جو بھڑاس ہے وہ نکالی بھی. ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جج رانا شمیم کا بیان حلفی تھا جس کے ذریعے میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو ریلیف دلوانے کی ایک سازش کی گئی تھی، یہ میاں نواز شریف کے بیٹے کے دفتر میں نوٹرائز ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کے متعلق اب آڈیو شواہد جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیان حلفی ایک سازش کے تحت مریم نواز کا کیس جب فکس تھا تو عین اس کیس کی سماعت سے 2 دن پہلے یہ سامنے لایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لایا جائے، جسٹس عامر فاروق کو دباؤ میں لایا جائے، اور ججز کو دباؤ میں لا کر من پسند فیصلے لینے کی جو کوشش ہے یہ مسلم لیگ نون ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، اور نون لیگ کی ایک تاریخ ہے کہ یہ کس طریقے سے عدلیہ کو دباؤ میں لاتے ہیں. دوسرا اسی اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شریف فیملی اس وقت عوام کو بچانے کے بجائے، عوام کی جنگ لڑنے کے بجائے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم اپنے کرپشن کے جو مقدمات ہیں ان سے کیسے بچیں. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ جو ہیں اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں بولے. بہرحال بات کرتے ہیں کہ صدارتی نظام کے متعلق جو خبریں ہیں ان کی اندرونی کہانی کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان خبروں کا ایک بڑی خاص وجہ سے بہت زیادہ زور ہے، اور یہ خبریں ایسی ہیں اور اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گونج ہے کہ صدارتی نظام کے خلاف مسلم لیگ نون نے اب باقاعدہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایک قرارداد بھی جمع کرا دی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اور مسلم لیگ نون کتنی خوفزدہ بھی ہے اس صدارتی نظام کی تجویز سے. اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ وفاقی پارلیمانی نظام جو ہے یہ پاکستان کے سیاسی نظام کی اساس ہے. پاکستان کی سالمیت کا انحصار پارلیمانی نظام کی مضبوطی میں ہے. یعنی نون لیگ اس وقت اس کو پاس بھی یعنی نون لیگ کے پاس بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں شاید وہ صدارتی نظام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ایک قرارداد ہے یہ جمع کرائی گئی ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جو صدارتی نظام کے متعلق تھا. اور جب بھی کسی حکومت نے یا ریاست کے کسی طاقتور ادارے نے صدارتی نظام جیسا یا کوئی اور بہت بڑا قدم اٹھانا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت غیر معمولی کام کرنا ہو، تو سب سے پہلے اس کا ٹیزر چھوڑا جاتا ہے. اور ٹیزر چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی نبض چیک کی جائے، عوام کی پلس چیک کی جائے کہ ہمارے اس نئے فیصلے پر یا اس تجویز پر عوام کا کیا رد عمل آئے گا. پھر عوام کا رد عمل چیک کرنے کے بعد جو اپوزیشن ہوتی ہے، جو دیگر حلقے ہوتے ہیں، ان کا رد عمل چیک کیا جاتا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ یعنی جو تجویز ہے یہ قابل عمل ہے یا نہیں. اب صدارتی نظام کی جو تجویز سامنے آئی اس پر عوام کا رد عمل تو مثبت تھا، البتہ اپوزیشن نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے اور اپوزیشن اس سے خوفزدہ نظر آتی ہے. لیکن اس وقت جو ڈیبیٹنگ کلبز ہیں وہاں پر صدارتی نظام کی بحث زور و شور سے جاری ہے، اور ٹویٹر پر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس کے حق میں ٹرینڈز وغیرہ بھی چلا رہے ہیں. اور اس وقت جو تجویز انڈر ڈسکشن ہے اس میں ایک بہت ٹھوس تجویز یہ ہے کہ ترکی کی طرز پر ایک اسلامی صدارتی نظام پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے.
یعنی جیسے طیب اردوان پہلے ترکی کے وزیر اعظم تھے، لیکن ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کے راستے میں نظام کی بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں، جس کے بعد وہ خود صدر بن گئے اور تبدیلی کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں تھیں ترک صدر کے مطابق ان کو ہٹانے میں اور ان کو دور کرنے میں صدارتی نظام کے ذریعے بہت مدد ملی۔ تو اب ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ترکی والے ماڈل کو بھی دیکھا جائے، اور اسی ماڈل کے تحت یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ تجاویز اس قسم کی بھی لائی جا رہی ہیں کہ شاید اس میں اسمبلیاں وغیرہ بھی ڈیزالو کرنی پڑیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اگر صدارتی نظام آتا ہے اور اس کے لیے ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، تو صدارتی نظام کے لیے سب سے جو موضوع اس وقت شخصیت پاکستان کے اندر ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بھی جو ابتدائی تجاویز ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی فارمولہ جو ہے، اس پر ڈسکشن وغیرہ ہوئی ہے، اور اس کی اطلاعات اپوزیشن کے پاس بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اپوزیشن ان اطلاعات پر بہت ایگریسولی ریئیکٹ بھی کر رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔